बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर सैलाब ज़दगान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ डेंगी और मच्छरों ने उनका हाल बुरा किया हुआ है, तो दूसरी तरफ सैलाबी पानी खड़ा होने की वजह से शदीद मुश्किलात खाने पीने के हवाले से पैदा होने के साथ साथ सांपों का काटना बड़ा आम हो गया है। सिंध के अंदर भी और बलोचिस्तान के अंदर भी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और इन मुश्किलात के अंदर मेडिकल इमरजेंसीज जो हैं उनको केटर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़र है। बहुत सारी जगहों पर अभी वाफिर मकदार के अंदर इमदाद नहीं पहुंच सकी। एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त इनंडेटेड अभी भी और अफेक्टेड अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ सियासत भी चल रही है, मामलात भी आगे चल रहे हैं। सैलाब ज़दगान के बारे में बात करेंगे लास्ट सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब होंगे, इंडस हॉस्पिटल के CEO और फाउंडर, उनसे बात करेंगे। लेकिन आज की सियासत की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेशी हुई, उसके बाद 27 तारीख को उनको बजाते खुद पेश होने के लिए कह दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको 2 हफ्ते का टाइम मिला था। इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर उन्होंने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है इन 2 हफ्तों बाद, और जिसके अंदर से चंद दिन गुजर भी चुके हैं। इसके बाद यानी 22 सितंबर को जो फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद क्या वो अपने आप को डिफेंड करेंगे या फिर वो माजरत कर लेंगे, गैर मशरूत माजरत कर लेंगे, क्योंकि अदालत ने यह भी इंदिया दिया था कि अगर वो गैर मशरूत माजरत कर लें तो वो कबूल हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मामलात एक तरफ तो इदारों के खिलाफ जाने की सदाएं जो हुकूमत है वो बुलंद कर रही है कि इमरान खान साहब अच्छे खासे इदारों के खिलाफ जा रहे हैं। इदारे के बारे में कह रहे हैं इमरान खान साहब के फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और किसी इदारे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आज एक सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। सेनेटर आज़म खान सवाती साहब, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं रेलवेज़ के। बहुत शुक्रिया आज़म खान सवाती साहब आपकी तरफ। आज़म साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले वो स्टेटमेंट लेकर आऊँगी जो आज बड़ी इंटरेस्टिंग सुबह के टाइम पर स्टेटमेंट आई है सवाती साहब, और उसमें एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारी किसी इदारे के साथ कोई क्लैश नहीं है, हमारी किसी इदारे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे इदारों के साथ इकट्ठे चलना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इदारे भी मेरे, पाकिस्तान भी मेरा, मुल्क भी मेरा। और दूसरी तरफ आज सुबह आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब पुरअमन है लेकिन कोई और दहशतगर्द है। ये कैसी स्टेटमेंट हुई सवाती साहब? ये किसने कहा है जी? सवाती साहब आपने कहा है। मैंने क्या कहा है कि दहशतगर्द हैं? जी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए सवाती साहब। नहीं, बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल में कि आप थोड़ी सी गलत समझोगी। उसकी वजह यह है कि सवात के अंदर, मालाकंड के अंदर इस वक्त बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो आ गए हैं, और वो है तालिबान। सवाती साहब इसको जो है जरा आप रिपीट करें कि अभी हमारा सुन ले जरा बैकग्राउंड, ताकि क्लियर हो जाए जी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको जो है दूर किया जाए जी। चूंकि मेरे बहुत सारे अजीज वहां पे रहते हैं जहां से मेरे बेटे की शादी हुई है, उनके घरों के ऊपर जो है तालिबान ने कब्जा किया था पहले, और उसको हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था। आज जो हमारे मिनिस्टर्स का या कोर कमेटी का बाकायदा ग्रुप है, उसके अंदर भी, और उससे पहले मैंने सुना है और अपने अजीज़ों से भी सुना है कि मालाकंड के अंदर और सवात के अंदर बाकायदा तौर पे दहशतगर्द जो है यही तालिबान दोबारा आ चुके हैं, और हम फिक्रमंद हैं कि बताया जाए हमें कि वहाँ पे चूँकि हमारी सूबाई हुकूमत है और सूबाई हुकूमत के भी ये इल्म में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम पे मलबा डाला जाए कि ये क्यों आए हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वसूख के साथ कहता हूं कि हमारी सूबाई हुकूमत को भी इन दहशतगर्दों का इल्म है। दहशतगर्दों से मेरी मुराद ये वो तालिबान जो पहले आए थे, अभी वही तालिबान जो है दोबारा एंटर हुए हैं, और वहां के जो MNA हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे कि ये दहशतगर्द जो है ये कहां से आए, इसलिए कि कल हमने उन घरों को छोड़ना है, हमारी सकाफत जो है वहां पे ख़त्म होनी है, और हम इनका निशाना बनने वाले हैं। जिस तरीके से पहले मेरे अजीज रिश्तेदार जो भी सवात में रहते थे, उन्हें
ہجرت کرنی پڑی, اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا. اور جب گئے تو گھر جو ہے بالکل صاف تھے, کچھ بھی نہیں تھا. بعض گھروں کو آگ لگا چکے تھے وہ, اور باقی جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے تھے. خاص میرے بیٹے کے جو فادر ان لا ہے یا ان کا جو گھر تھا, میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ فتح محمد خان صاحب کا اور اس کے بھائی کا, وہ گھر طالبان نے, چونکہ بڑے اچھے گھر تھے, اور جب ریاست سوات کی ریاست تھی تو اس وقت سے وہ لوگ اسی رائل فیملی سے جو آئے ہیں اور وہ حکومت کیا کرتے تھے, تو جو گھر انہوں نے بنائے تھے اس کو طالبان نے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ اس لیے ان کو آگ لگائی نہیں یا ان کو ختم نہیں کیا گیا. یہ وہ دہشت گرد ہیں جس کے بارے میں میں صبح بھی بات کر رہا تھا اور ابھی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا سواتی صاحب, مسئلہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ اداروں کی بات ہے. I'm sorry I'm cutting you short سواتی صاحب, میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. I honestly یہ جن دہشت گردوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پاکستانی ان کے خلاف کھڑے, اس لیے کیونکہ پاکستان نے بڑے عرصے تک تقریباً 1 دہائی تک دہشت گردی کا سامنا کیا ہے, اور ہر پاکستانی ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہے, اس کے اندر تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جس سٹیٹمنٹ کی بات میں کر رہی ہوں سواتی صاحب, میں نے واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجی ہے وہ سٹیٹمنٹ مجھے کچھ مختلف لگ رہی ہے. کیونکہ سٹیٹمنٹ میں نے دیا نا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا دی ہے. اچھا, وہ میں پلے نہیں کر سکتی, مسئلہ یہ ہے. آپ الگ کر لیں تو اس کی کوئی اور جو ہے وہ ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دہشت گرد جو ہے کثیر تعداد کے اندر سوات اور مالاکنڈ جو ہے چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے آئے ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی پریزنٹ ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا جو چلے گئے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی آئے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کیوں آئے ہیں, کون ان کو لے کے آیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں کل کی بات نہیں کر رہا. کوئی لے کر آیا ہے سواتی صاحب ان کو, 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا جی. Where are you pointing towards سواتی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کون ان کو لے کر آیا, کون لے کر آ سکتا ہے, کون چاہے گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو سارے اداروں سے پوچھ رہا ہوں کہ کون لے کے آیا جی. میں آپ کو جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور میرا یار ہے میرے کولیگ جو ہیں سن رہے ہوں گے, عمران خان نے اس سلسلے کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ تو میں آپ کے ذریعے جو ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں, اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اداروں کو بھی کم از کم پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کو پتہ کریں, میرے پاس آئیں تاکہ میں ان لوگوں کا جو ہے نشاندہی کروں کہ کن لوگوں نے مجھے بتایا ہے اور کون مالاکنڈ میں. اور پھر یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ اگر آئے ہیں یہ کس کوئی معاہدہ ہوا ہے, یہ آئے ہیں یا ایسے ہی جو ہے آئے ہیں. اگر آئے ہیں تو یہ تو پھر ہماری تباہی ہے, اور پھر اس کا ملبہ ہماری حکومت کی جو پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آئے گا. تو اب یہ اداروں کا فرض ہے, میرے پاس آئیں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس لے کے جاؤں گا, اپنے ان ایم این ایز کے پاس لے کے جاؤں گا, اپنے اس سابقہ وزراء کے پاس لے کے جاؤں گا جو ساروں کی نشاندہی کریں گے, اور پھر جو اپنے چیف منسٹرز ہیں, اپنی صوبائی حکومت ہے, اس کے پاس لے کے جاؤں گا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, پہلے کی نہیں. پہلے کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا تباہی تھی, اور آدمی نفرت کرتا تھا, جتنے معصوموں کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے. آج کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ادارہ لے کے آئے ہیں انہیں, تو ہمیں بتایا جائے کہ وہاں کے لوگوں کے, عام لوگوں کی جو کیپٹل آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. سواتی صاحب, ادارے ان کے خلاف لڑ کے سینکڑوں اپنے جوان اور آفیسرز کو شہید کر چکے ہیں, تو آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, پلیز مجھے ایکسپلین کریے گا. نہیں, اگر مجھے پتا ہوتا تو مجھے کوئی خوف تو نہیں. میں یہ کہہ دوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں. ہمیں کم از کم بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں, کیا کسی معاہدے کے مطابق آئے ہیں. یہ کوئی 1-2 آدمی کی بات تو میں نہیں کر رہا, میں تو بہت بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے. اور میں ایسے ہوا میں بھی بات نہیں کر رہا. اس بات کی نشاندہی باقاعدہ طور پہ عمران خان نے اپنے بیان کے ذریعے دی ہے. اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ خدا را اگر کسی ادارے کو پتہ نہیں ہے مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں وہاں کے ایم این ایز کے ساتھ سابقہ جو آپ کے منسٹرز ہیں ان کے پاس جو ہے ان کو لے کے جاؤں گا, نہیں اپنی صوبائی حکومت کے پاس لے کے جاؤں گا کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں پہ آئے ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں, اور کیا ہم ان سے ہمارے بال بچے محفوظ ہیں اس علاقے کے اندر کہ نہیں.
اچھا اب مسئلہ یہ ہے سواتی صاحب, جو سٹیٹمنٹ جس کی میں بات کر رہی ہوں, جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کا اصل میں یہ مقصد تھا یا آپ ان کی بات کر رہے تھے, وہ سٹیٹمنٹ میں ٹی وی پر چلا نہیں سکتی ہوں, اس لیے کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ انتشار پھیلائے گی اور میں کسی طریقے سے آپ کا مقصد کچھ اور. آپ نے سیاق و سباق سے میں ٹویٹ کروں گی, لیکن آج ہی تو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا, آج ہی تو میں نے سٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس زمن کے اندر دی ہے. ٹھیک ہے, آپ بار اس کو کیوں پوچھتی ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں, میں تو بس ایکسپلینیشن مانگ رہی تھی سواتی صاحب, آپ نے ایکسپلین کر دیا. آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا بیٹے, میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ سواتی صاحب. سب کو, آپ کو, مجھے اور اداروں کو ساروں کو فکر ہونا چاہیے یہ لوگ کون ہیں, ان کا پتہ کریں جی. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ سواتی صاحب, آپ نے ایکسپلین کر دیا. یقیناً میں جس طرح پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, میں وہ سٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتی, آلدو آئی ول ٹویٹ اٹ. آپ نے ایکسپلینیشن جو دی وہ بھی میں ٹویٹ کر دوں گی تاکہ دونوں چیزیں آپس میں ساتھ ساتھ ہو. بٹ سواتی صاحب اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایک مہم چلانے جا رہی ہے. یہ خبریں وصول ہوئی ہیں ہمیں. یہی مہنگائی کے خلاف مہم چلاتے چلاتے یہ حکومت آئی, اس نے مہنگائی کے خلاف بات کی, مہنگائی مارچ کی, مہنگائی لانگ مارچ کی, اور اس کے بعد جب آئی تو مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. پاکستان تحریک انصاف آج مہنگائی کے خلاف بات کرے گی تو وہ اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو ایسا کیا کر سکے گی کہ جو یہ حکومت نہ کر سکی؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھا اور عوامی مسئلہ جو ہے آپ نے بیان کیا ہے, اور اس سے ہمیں ساروں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہماری معیشت جو ہے باقاعدہ اسی رفتار سے تیزی کے ساتھ جو ہے آگے جا رہی تھی, 5.9% جی ڈی پی گروتھ تھا, آپ دیکھ لیں ریمیٹنس کتنی زیادہ آ رہی تھی, آپ دیکھ لیں ڈالر جو ہے 178 روپے کا تھا, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کے اندر تھی, آپ کی مہنگائی جو ہے 15 اور 16% تھی, آج وہی مہنگائی 45% جو ہے پہنچ چکی ہے. اور یہ لوگ جو آئے تھے, بلاول اور یہ لوگ جو آئے تھے مہنگائی کا, تو آج پہلے ان سے تو جواب لے لیں. ہمارے آنے کو تو ہم تو نالائق تھے, ناقابل تھے, اور یہی بات جو ہے شوکت ترین صاحب باقاعدہ طور پہ اس وقت اداروں کے ساتھ ملے تھے اور بتایا تھا کہ اگر یہ مراسلے کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ جو آپ کی سیاسی حکومت ہے وہ اگر کمزور ہوتی ہے تو آپ کی معیشت جو ہے ہر صورت کے اندر کمزور ہوگی, اور ملک کو بچانا جو ہے ڈیفالٹ سے مشکل ہو جائے گا. آج مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم چلے گئے, اچھی بات ہو گئی, اس سے ہم نے امداد بھی لے لی, ڈالر کیوں جو ہے پھر اوپر جا رہا ہے؟ آپ ذرا اس کا ذرا دیکھ لینا, اور مہنگائی کیوں اوپر جا رہی ہے. رات کو سن لے ذرا, تھوڑا سا صبر کریں, جتنے آپ سوال کریں گی میں آپ کو مطمئن کروں گا. آپ خالی یہ دیکھ لیں کہ اب گندم کی قیمت جو ہے ڈبل ہو گئی ہے, غریب کی آمدن کہاں ہے؟ جو دیکھیں, جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر نہیں ہوتے. جب آپ کی گروتھ نہیں ہوگی, قرضوں کے اوپر آپ جو ہے ملک کو چلائیں گے, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ خاص کر تنخواہ دار طبقہ جو ہے یہ کس طریقے سے, اور ان کی زندگی کا محاصل جو ہے یا ان کی زندگی کا سب سے بڑا وہ ہے آپ کا آٹا, چینی اور گھی اور دالیں. ٹھیک, اچھا سواتی صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اتنا مہنگا ہو جاتا ہے, مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا, اس کے بعد واپس آئیں گے. ختم ہو جائے گا. آپ کی بات بالکل درست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ والی حکومت نے گڑبڑ کر دی, یہ والی حکومت کہہ رہی ہے کہ اصل میں سارے ڈیسیشنز پاکستان تحریک انصاف کے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مسئلہ ہوا. بٹ اس سے بھی آگے بڑھیں گے, کچھ اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھنے میں نے, لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اعظم سواتی صاحب سے سیاست کی بھی اور کچھ معاملات معیشت کے کدھر گئے. سواتی صاحب آپ لوگوں کے اوپر آج کل ایک الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ملک کی مفادات کو چھوڑ کے صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے قریبی ہیں, آپ نے حکومت کے اندر بڑا ساتھ بھی دیا عمران خان صاحب کا. انٹرسٹنگلی ابھی ایک آٹے کی بوری والی صورتحال چل رہی ہے, اس کے اوپر ساری حکومت کہتی ہے, شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, امداد جو آ رہی ہے اس امداد کو روکنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے شوکت ترین صاحب پہ الزام لگا کہ جو آئی ایم ایف کو ٹرانچ ملنی تھی انہوں نے وہ روکنے کی کوشش کی. یہ کیا ہو رہا ہے سواتی صاحب؟ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک اچھی صفت والا انسان جس کے اوپر پورا پاکستانی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جو ہے ٹرسٹ کرتا ہے, اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے انہی متاثرین کے لیے, سیلاب کے لیے وہ فنڈ اکٹھے کرتا ہے, اور ہر چینل کو جو ہے بند کیا جاتا ہے, یوٹیوب کو بند کیا جاتا ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا پاکستان کی آپ جو ہے خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیلاب میں جو اس وقت جو ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے کپڑے ننگے بھوکے جو اس وقت ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور کیا اگر عمران خان جو ہے اتنے بڑے پاکستانیوں کے دل کے اندر ہے, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, تو اس طریقے سے آپ اس کو شکست دے سکیں گے؟ کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ آٹے کی بوری کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کرپٹ مافیا کون ہے, اور میں اس تصویر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا ہمارے سامنے ان سارے لوگوں کی فائلیں اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی یا نہیں کی کہ یہ وہ کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ان چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے جو یہ سارے پیسے آئے؟ کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچائے؟ ہم تو نہیں پہنچا سکتے. اسٹیبلشمنٹ نے کیوں پہنچانا تھا؟ حکومت پچھلے 3.5 سال آپ کی رہی تھی, آپ لوگوں نے پہنچانا تھا. یہی تو وعدہ کر کے آئے تھے آپ لوگ, تبدیلی لے کر آئیں گے, کرپٹ لوگوں کو جیلوں کے پیچھے بھیجیں گے. آپ پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کریں. بی بی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آخر کیس ہم نے تو نہیں بنائے تھے, اور وہ کیس جو ہوا میں نہیں بنے تھے, وہ کیس آن فیکٹ آپ کے اداروں نے ان کو پکڑا, آپ کے اداروں نے انویسٹیگیشن کی, حقائق پہ مبنی وہ سارے کیس ہیں. کوئی چپڑاسی سے آ رہا ہے, کوئی فولودے والے سے آ رہا ہے, کوئی مقصود کس سے آ رہا ہے, یہ سارے وہ حقائق ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری اتنی ہمت تھی, یا ہماری حکومت جو ہے, عمران خان جو ہے کوئی پراسیکیوٹر تو نہیں تھا, نیب کا چیئرمین تو نہیں تھا, ہم نے تو ہر حربہ استعمال کیا 3 مرتبہ میں, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 مرتبہ میں آپ کے جاوید اقبال صاحب سے جو چیئرمین تھے نیب کے, میں ملا اور انہی کیسز کے بارے میں بتایا. تو اگر نہیں چلے تو اس کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ والے ہمارے بچے, ہمارے بھائی ہیں, ملک کے محب وطن ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیس کیوں نہیں چلنے دیے, ان لوگوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اسٹیبلشمنٹ اعظم سواتی صاحب کی حیثیت سے اس ٹائم کے وزیر اعظم کے انڈر سرو کرتی تھی. آج کے وزیر اعظم کے انڈر بھی ان کی ذمہ داری, آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حساب سے چلیں گے. حکومت آپ کی تھی, ادارے آپ کے پاس تھے, شواہد آپ کے پاس تھے, وہ شہزاد اکبر صاحب آپ کے پاس تھے, نیب کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے آپ کے پاس تھی, قانون سازی آپ لوگ کر سکتے تھے, تو پھر کیوں نہیں کی؟ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ تو نہ لگائے نا یہ بات. ہم نے تو سب کچھ کی, تاکہ ہم نے سنے نا, ہم نے تو سب کچھ کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں وہ کیس کیوں نہیں چلے, لوگ جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں جانتے. جب وہ میری باتوں کو اور آپ کی باتوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں, کیس کیوں نہیں چلے. ہمارا تو دیکھیں مینیفیسٹو یہ تھا, ہمیں لوگوں نے 2018 کے اندر ووٹ اس لیے دیے کہ ہم احتساب کریں گے, نہیں کر سکے. میں ذمہ داری سے کہتا, کیوں نہیں کر سکے اس کی وجوہات دیکھیں. اس لیے اب ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں آئے گی ہم حکومت نہیں لیں گے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جی. اور یہی وہ
حقیقی آزادی کی بنیاد ہے کہ 2/3 میجارٹی اور انشاءاللہ پھر احتساب خود کریں گے. صحیح. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, سواتی صاحب, ہماری طاقت نہیں تھی. سواتی صاحب, جب یہ والی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ ناقدین یہ کہا کرتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا کام کر رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے سواتی صاحب ایسا کہ حکومت سمجھتے سمجھتے ٹائم لگ گیا ایسا ہوتا اور وقت گزر گیا؟ نہیں, اگر ایسا ہوتا تو آج پورا پاکستان اس کے لیے نہ نکلتا. اگر ایسا ہوتا تو الیکشن کمیشن جو ہے امپورٹڈ حکومت کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ 25 تاریخ کا الیکشن سپٹمبر کا جو ہے اس کو پوسٹ پون نہ کرتا, اس لیے کہ ہم 99 سیٹیں خدا کے فضل سے جو ہے جیت رہے تھے, اور پھر ان کو مٹی کے اندر جو ہے اپنی ناک رگڑنی پڑتی. انٹرسٹنگلی سواتی صاحب کہہ رہے ہیں بی بی دیکھیں, اگر ملک کو بچانا ہے, ملک کی معیشت کو بچانا ہے, سیاست بچانا ہے, سیاست بعد میں ملک پہلے, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے واحد, اس ال کے لیے پینسیا کیا ہے, اس کے لیے دوا کیا ہے؟ ایسپرو نہیں ہے, اس کے لیے دوا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بتائیں کہ کب الیکشن جو ہے ہوگا تاکہ ہم پھر مرکوز ہو جائیں اس سیلاب کے کام کے لیے, ورنہ سیلاب کا کام بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, اور ہم حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے جو ہے اس کے لیے وہ سر بکفن ہے. تو in other words سواتی صاحب, ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ انتخابات اس سال نہیں ہو رہے, اگلے سال ہو رہے ہیں, تو پھر بھی آپ تیار ہیں اور پھر آپ باقی کاموں کی طرف مرکوز ہو جائیں گے. Is this what you're saying؟ نہیں, آپ نے کہا کہ ہمیں بتا دیں کہ انتخابات کب ہے تاکہ ہم سیلابی کاموں میں مصروف. ہمیں تو پتہ ہے کہ اگست جو ہے 2023 تک, ٹھیک, لیکن اگر اس وقت جو ہے مینڈیٹ حکومت کے پاس نہیں ہے, 2 ووٹوں کی مہمان ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ہماری حکومت کو ہائی جیک کیا آپ کے سامنے, آپ کے سننے اور ویورز بہت بڑے ہیں پاکستان کے, ان کے سامنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جن لوگوں کو خریدا گیا پنجاب میں سمجھتے ہیں, پھر پنجاب کے شیروں نے, ہماری بیٹیوں اور بچوں نے جس طریقے سے اس کا انتقام جو ہے 17 جولائی کو لے, وہ بھی آپ کے سامنے. اس لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جتنی دیر آپ کرتے جائیں گے اس کی پاپولرٹی کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. ٹھیک. اچھا سواتی صاحب, نہیں جانے کا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے خان صاحب کی سامنے, جو کہ کچھ دیر میں باقی ٹی وی چینلز پہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی. وہ سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے خان صاحب کی کہ یہ جو نومبر ہے اس سے بھی آگے ایکسٹینشن دے دیں سی او ایس چیف آف آرمی سٹاف کو, باجوہ صاحب کو, اور اب جو آرمی چیف ہوں وہ نئے انتخابات کے ساتھ جو فریش مینڈیٹ لے کر آئے وہ والا شخص وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے. یہ آپ لوگ اتنا زیادہ, آپ نے بھی ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, آپ لوگ اتنا زیادہ ایک ادارے کے اوپر جس کی ایک ہیرارکی ہے, جس کا ایک طریقہ کار ہے, جس کا ایک نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے, آپ لوگ اتنا زیادہ اس کے اندر انٹرفیئر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے, کس نے کہا یہ ہے خان کہ صاحب آپ کی اس کو ایکسٹینشن دے دیں؟ کب ہے یہ؟ ابھی تھوڑی دیر میں لگے گی کامران خان صاحب کے پروگرام پہ. نہیں دیکھیں, جب تک میں اس کو سنوں نہیں, اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھوں, تو میں کم از کم جو ہے اس کی تصدیق نہیں کر سکتا جی. اور میرا خیال ہے کہ جائز بھی ہے کہ جب تک میں ان کی سٹیٹمنٹ کو, کیونکہ دیکھیں جس عمران خان کو امین اور صادق کے طور پہ ٹیررسٹ بنا کر جو ہے عدالتوں کا تماشا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے آج کل, جس طریقے سے یہ فارن فنڈنگ کے کیس جو ہے اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے کیس بنائے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, تو میں جب تک میں اپنی کانوں سے نہ سنوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کس ٹھیک ہے سواتی صاحب تھوڑی دیر میں کس کانٹیکس کے اندر جو انہوں نے یہ بات کی. ٹھیک ہے, چلیے تھوڑی دیر میں آپ وہ بھی سن لیں گے یقیناً. کوئکلی مجھے سواتی صاحب جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف 2023 اگست کے اندر اگر انتخابات ہوتے ہیں, اور باقی ساری جماعتیں obviously کچھ نہ کچھ تب تک کوشش کرتی ہیں کہ پرفارم کر سکیں, مہنگائی کو کم کر سکیں, تو پھر پی ٹی آئی کے کیا چانسز ہوں گے پاور میں آنے کے ان کمپیریزن ٹو آج جو ایک لہر پی ٹی آئی کی ہے اس سے اگر کمپیئر کریں تو؟ انشاءاللہ تعالی جتنا یہ دیر کرتے رہیں گے یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے, اس لیے کہ نالائق ہیں, کرپٹ ہیں, چور ہیں, ان کو ہر روز جو ہے کرپشن کرنی ہے, ان کو اپنا ہر روز کاروبار جو ہے وہ باندھنا ہے,
ان کو ملک قوم اور اس کی سیلاب کی بحالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک. تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد اگر الیکشن ہو جائیں تو ملک میں ایک سیاسی استحکام آ جائے گا. بی سن لیں, جب تک سیاسی استحکام ملک میں نہیں آئے گا معاشی استحکام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ساری ختم ہو چکی ہے, آپ کی جتنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے ساری بند ہو چکی ہے. جب ساری میں کہتا ہوں تو 100% نہیں, لیکن 60% اگر بند ہوتی ہے تو لوگ بے روزگار ہیں. ٹھیک, یہی میں کچھ کہہ رہا ہوں. رائٹ. آپ کی اس وقت جو ہے مہنگائی کی وجہ سے غریب کی جو اس کے اوپر جو بوجھ ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اس لیے جتنی دہاڑیاں لگائیں گے اپنے لیے وہ عذاب پیدا کریں گے, اس لیے کہ عوام جو ہے جو بیانیہ ہے عمران خان کا اس پہ یقین بھی کرتے ہیں, اس سے محبت بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جتنی دیر یہ لگائیں گے لوگ اس حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ جوگ در جوگ ہوں گے. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر بھی, اور عمران خان صاحب کی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس ان دا شو. اعظم خان سواتی صاحب کے بقول ایک تو وہ عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سننا چاہیں گے جس سٹیٹمنٹ کے بارے میں نے بات کیا, جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, جو میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی ہے, اور اس کا جواب جو اعظم سواتی صاحب نے دیا ہے وہ بھی ٹویٹ کروں گی تھوڑی دیر میں, اس کا جواب بھی دے دیا. تھرڈلی وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر ہوگی اتنا زیادہ عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہوتا جائے گا. دا ٹائم ول ٹیل. آف کورس ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے سیلاب زدگان کے لیے. ایک مسئلہ تو سیلاب تھا اور اس کے اوپر جتنے مسئلے آن کھڑے ہوئے ہیں ایک قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے, اب ذرا بات کریں گے سیلاب زدگان کی, جن کے اوپر قیامت صغریٰ ٹوٹ چکی ہے. اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک جگہ سیلاب آیا, پانی کھڑا ہوا, گھر بہہ گئے, سامان بہہ گیا, مویشی مر گئے, اپنے جو جگر کے ٹکڑے تھے کئی لوگوں کے وہ بھی پانی کے اندر بہہ گئے. لیکن اس کے بعد جو ایک اور عذاب ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور وہ آنے والے سال تک, 2 سال تک کس طریقے سے کیٹر ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو بہت ساری وبائی, بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ واٹر بورن بیماریاں ہیں, بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ مچھروں سے ہیں, اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو پیٹ اور جلد کے امراض ہیں, ان جیسی بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اللہ کے آسرے میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ بانی انڈس ہسپتال. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف سیلاب, پانی, تباہ کاری, مخدوش اور منہدم ہوتے ہوئے مکانات, دوسری طرف بیماری ہی بیماری اور وبائی امراض. اب کیا سچویشن, یہ جو میڈیکل چیلنجز ہیں ان سے کیسے نبردازمہ ہوا جائے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اور بلوچستان میں تو وہ ایک ہلی ایریا تھا نا, وہ پانی آیا اور نکل گیا, لیکن اس نے بہت بڑا ڈیمیج انفراسٹرکچر کو کیا ہے. اور وہاں پر اور ایکسیس جو ہے نا, کوئٹہ سے آپ جعفر آباد, نصیر آباد کو ایکسیس نہیں کر سکتے, تو وہاں پر تو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس میں کچھ میڈیکل کیمپس ہم کو ایسے لگانے پڑیں گے جو شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, مڈ ٹرم چلیں گے. سندھ میں پانی جو ہے نا کھڑا ہے, پانی کو وہاں کی نکاسی میں کافی ٹائم لگے گا, اور اس میں یہ مچھر, ڈینگی, ملیریا, اور اس کے علاوہ کالرا, اور اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں اور بچے جو ہے نا, دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر حالات ایسے ہیں, لیکن جب آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں بچوں کو, اتنا مال نیوٹریشن ہے, اتنا 3 سال کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو سال کا لگ رہا ہوتا ہے. تو ان کے جو حالات ہیں, مطلب ہمارے ساتھ جو خواتین گئی ہوئی تھی وہ بیچاری, مطلب ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے کہ کس طریقے سے, اور جس طریقے سے ساری ٹیم کام کر رہی ہے اس کے اندر. تو یہ, اور پھر اسکن ڈیزیزز بہت ہے, سانپ کے کانٹے کے بہت کیسز اب آنا شروع ہوں گے, تو ایک میجر چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب باری باری ذرا بات کرتے ہیں, یہ آپ نے سانپ کے کاٹنے کی بات کی ہے, سانپ کے کاٹنے کے جو اینٹی وینم ہوتا ہے وہ سندھ کے اندر ویسے ہی دستیاب نہیں تھا. کتا کاٹ لے تو دوا نہیں ہوتی, یا سانپ کاٹ لے تو اینٹی وینم نہیں ہوتا, کچھ سندھ کے اندر ویسے ہی ادویات کا فقدان ہوتا ہے. اب سیلاب کے بعد تو یہ صورتحال
بدترین سے بدترین ہو گئی ہوگی ڈاکٹر صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی میں کچھ تو ہم نے اویلیبلٹی کرا لی تھی, لیکن یہ ہے کہ اب تو عام دوائیاں بھی شارٹ ہو گئی ہیں نا, کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ہاسپٹلز جو ہے وہ پانی ان میں چلا گیا, اسٹورز ان کے جو ہے نا دوائیاں تباہ ہو گئی, اس کے اندر آپ کے بہت ویکسینز آپ کی اس میں سیلاب کے اندر نکل گئی ہیں, پانی کے اندر خراب ہو چکی ہیں. اٹس اے میجر, جو آپ کو دیکھیں پیناڈول نہیں مل رہی ہے, اگر مل بھی رہی ہے تو بہت زیادہ پیسوں پہ مل رہی ہے. انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہم لوگوں کا جو رویہ ہے, مطلب ٹینٹس جو تھے جو 3,000 کے تھے وہ 18-20,000 پہ, اور گھنٹوں میں اس کی وہ قیمتیں بڑھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان لوگوں کو ہدایت دے سب لوگوں کو کہ جی ہم لوگ اس وقت تو کچھ نہ کریں, کہ مطلب یہ پیسہ جو بھی بنا رہا ہوگا اس کو لگے گا نہیں. جو اس حالات میں اب آدمی کو کھانا مشکل ہوتا ہے, اگر ذرا کسی میں بھی حص ہو نا تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کھانا کھا رہے ہیں, کہ جہاں پر یہ لوگ اتنے بیچارے مجبوری میں ہیں. تو چیلنجز ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا نیشن, ایز اے نیشن قوم جو ہے نا ہم لوگ کرائسس میں بہت اچھا مینج کر لیتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ ہم کو عام حالات میں بھی ایسا ایک اور طرف میں آپ کی توجہ لے کر جاؤں گی جس کے بارے میں آپ نے بھی بات کی. یہ جو خواتین کا زچگی کا معاملہ ہے یا اوور آل خواتین کے صحت کے معاملات ہوتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا اس طرح کی صورتحال میں جہاں پانی ہے وہ بھی بہت مشکل ہوگا, اور ہم تو اپنی پوری اگلی نسل جو ہے, پاکستان کی اگلی نسل, اس کو ایک بہت بڑے چیلنج میں, ایک بہت بڑے ڈینجر میں دیکھ رہے ہیں. خواتین جو فی الحال پریگننٹ ہیں ان کے صحت کے بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ یقیناً آپ نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہوا ہے. جی ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہمارے پاس فیمیلز آ رہی ہیں, کیونکہ ہم اپنے ہر کیمپ کے ساتھ جو ہے نا ایک لیب, اسٹیٹ لیب لے کے چلتے ہیں, اور اس پہ ہم کو جو ساری فیمیلز آ رہی ہیں ان کا ہیموگلوبن آپ سوچیں 4, 5, 6. اب اس میں کیا بچے, مطلب جو بچے کی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا جو پوسٹ پارٹل ہیمریج ہے, مطلب ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, تو ماں کی زندگی کو بھی خطرہ ہے, بچہ بھی ایک کوالٹی کا نہ ہو. لیکن جیسے تھر میں بہت آپ شور شرابہ تھا کہ جی بچے جو ہے نا مر رہے ہیں, لیکن جو جیسی فیکٹری ہوگی ویسی پروڈکشن ہوگی. اگر فیکٹری کی کوالٹی خراب ہوگی تو آپ کا جو پروڈکٹ نکلے گی وہ بھی کمزور ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جی ابھی اگر آپ ان کو وہ بھی دے دیں, ڈائٹ بھی مل جائے اس بچے کو, اب اس کی ماں میں کتنا دودھ ہوگا, کس کوالٹی کا دودھ ہوگا جو اس بچے کو کرے گا, پھر اس کی آئی کیو لیولز کیا ڈیولپ ہوں گے. تو فزیکل اور مینٹل دونوں چیلنجز ہوں گے ڈاکٹر صاحب, مینٹل دونوں چیلنجز رہیں گے. بہت بہت مشکل حالات ہیں. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ دل کھول کے ڈونیٹ کریں, اور ان لوگوں کو, ان بے حس لوگوں کو بھی شرم دلانے کی ہم کوشش کریں گے کہ جو اس ٹائم پہ بھی اپنے مفادات کو سوچ رہے ہیں. جانا آپ نے بھی 6 فٹ کی قبر کے اندر ہی ہے, کسی نے اور کسی محل کے اندر نہیں دفنائے جانا. سو پلیز, اور اگر دفنائے بھی جانا تو قبر کے حالات تو وہی ہیں, تو پلیز خدا کے لیے اس ٹائم پہ اپنے منافع کو چھوڑ کے ابھی پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں. نیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اس مشکل سے اور ہر مشکل سے کامیابی سے نکل سکے. اللہ حافظ و ناصر.